नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। सूरह ज़ुख़रुफ़। ज़ुख़रुफ़ अरबी ज़बान में गोल्ड को कहते हैं, सोने को, गोल्ड को। ये सूरत मक्की है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान, बहुत मेहरबान है। हामीम। कसम है उस वाज़ेह किताब की, हमने उसे अरबी ज़बान का कुरान बनाया है ताकि तुम समझो। बार बार अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि कुरान अरबी ज़बान में क्यों आया, ताकि तुमको समझ में आ जाए, तुम समझो। और अरबी ज़बान ही एक ऐसी ज़बान है जो सबसे आसानी से सीखी जाती है। और कुरान को सीखना और इसको समझना और इसको ट्रांसलेशन इसकी सीखना सबसे ज्यादा आसान है। सारी भाषाओं से ज्यादा, सारी लैंग्वेजेस से ज्यादा जो चाहे इसको सीख सकता है और जिस उम्र में चाहे उसको सीख सकता है। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा है कुरान का। और हकीकत ये है कि वो हमारे पास लोहे महफूज में बड़े ऊंचे दर्जे की हिकमत से भरी हुई किताब है। यानी असल किताब जो है कुरान, वो लोहे महफूज में है। जो असल कुरान है, असल किताब है, उसको उम्मुल किताब कहा जाता है। ये तो एक तरह से आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने कॉपी दी है, लेकिन जो असल किताब है, जो किताब की जड़ है, वो लोहे महफूज में है। भला क्या हम मुंह मोड़कर इस नसीहत नामे को तुमसे इस वजह से हटा लेंगे कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। यानी वो लोग जिद में अड़े हुए थे, हद से गुजरे हुए थे और इस कुरान को मानते ही नहीं थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी जिद की वजह से इस कुरान को नाजिल करना छोड़ दूंगा। यानी तुम्हारी जिद की वजह से, जो तुम हद से गुजरे हुए हो, तुमसे मुंह मोड़कर इस नसीहत नामे को नाजिल करना छोड़ दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और कितने ही नबी हमने पिछले लोगों में भेजे हैं और उन लोगों के पास कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसका वो मजाक ना उड़ाते हों। फिर जो लोग उन मक्का वालों से कहीं ज्यादा जोरावर थे, हमने उन्हें हलाक कर दिया और उन पिछले लोगों का हाल पीछे गुजर चुका है। यानी किस तरह अल्लाह ताला ने उन लोगों को हलाक कर दिया, उन सब का हाल पीछे गुजर चुका है। और अगर तुम उन मुशरिकों से पूछो कि सारे आसमान और जमीन किसने पैदा किए, तो वो जरूर यही कहेंगे कि उन्हें उस जात ने पैदा किया जो इक्तदार का भी मालिक है और इल्म का भी मालिक है। क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो है वो अल्लाह ताला को मानते थे और एक ही अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते थे कि अल्लाह ताला सब काम अकेले नहीं करते, अल्लाह ताला ने सब काम बांट रखे हैं और अल्लाह ताला ने जो है अपने साथ शरीक बना रखे हैं। बाकी असल एक अल्लाह को तो वो मानते थे। ये वो जात है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए ताकि तुम मंजिल तक पहुंच जाओ, और जिसने आसमान से खास अंदाजे से पानी उतारा, फिर हमने उसके जरिए एक मुर्दा इलाके को नई जिंदगी दे दी और इसी तरह तुम्हें कब्रों से निकाल कर नई जिंदगी दी जाएगी। और जिसने हर तरह के जोड़े पैदा किए और तुम्हारे लिए वो कश्तियां जिसको चौपाए बनाया जिन पर तुम सवारी करते हो। यानी कश्तियां और चौपाए, दो चीजें अल्लाह ताला ने हमारे लिए, यानी एक खुश्की के लिए और एक समुद्र के लिए, एक जमीन के लिए और एक समुद्र पर सफर करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें सवारियां दी ताकि तुम उनकी पुश्त पर चढ़ो, यानी उनकी पीठ पर चढ़ो। फिर जब उन पर चढ़कर बैठ जाओ तो अपने परवरदिगार की नेमत को याद करो और कहो, पाक है वो जात जिसने इस सवारी को हमारे बस में दे दिया, वरना हम ये ताकत नहीं रखते कि इसको काबू में ला सके। यानी ये दुआ है, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि जब तुम किसी सवारी पर बैठो, चाहे कोई सी भी सवारी हो, आजकल गाड़ी है, कार है या बाइक है, कोई सी भी सवारी है, तो बैठने के बाद हमें क्या पढ़ना है? सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और बेशक हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो ये सवारी की दुआ है, इसको जरूर पढ़ा करें क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। और उन मुशरिक लोगों ने ये बात बनाई है कि अल्लाह का खुद उसके बंदों में से कोई जुज है। अस्तगफिरुल्लाह, जुज कहते हैं पार्ट को। तो जैसे एक औलाद होती है, एक बच्चा होता है, बेटा या बेटी होती है, तो वो एक बाप का जुज होता है। इसी तरह नाउजुबिल्लाह उन्होंने ये सोच रखा था कि अल्लाह ताला का भी एक जुज है। हकीकत ये है कि इंसान खुल्लम खुल्ला नाशुक्रा है, यानी ये उनका अकीदा था। भला क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक में से अपने लिए तो बेटियां पसंद की हैं और तुम्हें बेटों के लिए चुन लिया,
حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس بیٹی کی ولادت کی یعنی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس نے خدائے رحمان کی طرف وہ منسوخ کر رکھی ہے، تو اس کا چہرہ کالا سیاہ پڑ جاتا ہے، یعنی وہ مایوس ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی خوشخبری کسی کو دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹتا ہے۔ مشرکین مکہ میں یہ رواج تھا کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے تھے اور اس کو زندہ زمین میں درغور کر دیتے تھے، زندہ زمین میں دبا دیا کرتے تھے، یا پھر گھروں میں قید رکھتے تھے، کسی کے سامنے آنے نہیں دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کے بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے اور جو بحث مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہہ سکتی؟ یعنی یہ دو لڑکیوں کی دو خاص بات ہوتی ہے جو قدرتی ہے۔ ایک تو وہ زیوروں میں پالی جاتی ہیں یعنی جولری، اور جولری پہننا کوئی بری بات نہیں ہے، زیور پہننا کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں لیکن پردے کا ہونا بہت ضروری ہے، اور کس کے سامنے پہن سکتے ہیں کس کے سامنے نہیں، اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، اور بحث میں وہ کھل کر بات نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا، مطلب فیمیل بنا دیا۔ کیا یہ لوگ اس کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، اور یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، ان کو اس بات کی حقیقت کا ذرا بھی علم نہیں ہے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں، یعنی صرف خیالی باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بھلا کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جسے یہ تھامے بیٹھے ہیں؟ یعنی یہ سب من گھڑت باتیں کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں میں نے ان کے اوپر کوئی کتاب نازل کی تھی قرآن سے پہلے جس میں یہ سب باتیں لکھی ہوں جسے وہ تھامے بیٹھے ہیں؟ انہوں نے نہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے نقش قدم کے مطابق ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا تو وہاں کے دولت مند لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ تم نے اپنے باپ داداؤں کو جس طریقے پر پایا ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے آؤں تو کیا پھر بھی تم اس طریقے پر چلتے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، جو تم پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں، یعنی جو تم پیغام لے کر آئے ہو، جو دین لے کر آئے ہو، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اب دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی میں ان چیزوں سے بری ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، چنانچہ وہی میری رہنمائی کرتا ہے، یعنی ایک اللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدے کو ایسی بات بنا دیا جو ان کی اولاد میں باقی رہی تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا کہ میں صرف اس اللہ کو مانتا ہوں جو سب کچھ بنانے والا ہے، اور یہ عقیدہ ان کی اولادوں میں باقی رہا اور وہ شرک سے باز رہے، یعنی شرک سے بچے رہے۔ پھر بھی بہت سے لوگ باز نہ آئے، اس کے باوجود ان میں سے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو زندگی کے فائدے ہم نے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف ہدایت دینے والا پیغمبر آ گیا۔ یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی کے سامان دیے، فائدہ اٹھانے کے سامان دیے اور پیغمبر بھی بھیجے، اور جو وہ حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ یعنی 2 بستیوں سے مراد یہاں پر مکہ اور طائف ہے، اور اس کے 2 بڑے شہر، یہ جو تھے 2 بڑے شہر تھے، مرکزی شہر تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا، کسی سردار پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا۔ بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے، ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم تقسیم کرو گے، بٹوارہ تم کرو گے رحمت کا اللہ تعالیٰ کی؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے پیغمبری کے لیے چن لیتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کا ذریعہ بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کیا، اور ہم نے ہی ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی، یعنی ہر ایک کے درجے دوسرے سے الگ الگ رکھے، کسی کے درجے اوپر کسی کے درجے نیچے، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت سے نوازا، کسی کو دولت نہیں دی، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو نوازے، سب کو دیکھے، کہ سب کو آزمائے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور سب ایک دوسرے سے کام لے۔
اور تمہارے پروردگار کی رحمت تو اس دولت سے کہیں بہتر چیز ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے یعنی کافر ہو جائیں گے، تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں، ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی، اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، بلکہ انہیں سونا بنا دیتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں، صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ ان لوگوں کو دیکھ کر سب اللہ تعالیٰ کو انکار کرنے لگتے، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنا دیتا، سونے چاندی کے ان کے گھر اور ان کی سیڑھیاں اور ان کے تخت بنا دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ جو کم ایمان والے، جن کا ایمان کمزور ہے مسلمانوں کا، وہ بھی پھر جاتے اپنے دین سے، مرتد ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کو ماننا چھوڑ دیتے۔ صرف کچھ ہی لوگ بچتے جو بہت ہی زیادہ استقامت پر رہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے یا مومن کے لیے تو آخرت ہے، اور آخرت بہت زیادہ اچھی ہے دنیا سے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، یعنی قرآن سے اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن کو اگنور کر دیتے ہیں، قرآن سے اندھے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اور شیطان ہر وقت اس کو ورگلاتا رہتا ہے اور اس کو اس قرآن کو سیکھنے ہی نہیں دیتا، یعنی اور زیادہ گمراہی میں اس انسان کو لے جاتا ہے۔ ایسے شیاطین ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، کیونکہ تو بہت برا ساتھی ہے۔ یعنی قیامت کے دن وہ کیا کہے گا؟ کاش تو میرے ساتھ دنیا میں نہ ہوتا، کیونکہ تو نے مجھے دنیا میں ورگلا دیا، تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یعنی قرآن سے روکا۔ اگر قرآن کو میں نے تھام رکھا ہوتا تو میرا آج انجام اتنا برا نہ ہوتا۔ یہ سب باتیں وہ کریں گے، اور آج تمہیں یہ بات ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ تو پھر اے پیغمبر، کیا تم بہروں کو سناؤ گے، یا اندھوں کو، یا ان لوگوں کو راستے پر لاؤ گے جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی جو قرآن کو سننے سے بچے، یعنی قرآن کو سننے کا موقع مل رہا ہے، لوگوں کو بہت موقع مل رہا ہے اور وہ سننا نہیں چاہتا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہرا بتایا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، کائنات میں جو پورے یونیورس اور پورا ورلڈ، یہ جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے آس پاس، ان کو نہیں دیکھتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اندھا بتایا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کی ہدایتوں پر نہیں چلتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ گمراہ ہیں وہ لوگ۔ اب تو یہی ہوگا کہ اگر ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا اگر تمہیں بھی وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تب بھی ہمیں ان پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نبی کو عذاب دکھا دیں، یعنی سامنے ہی، نبی کے سامنے ہی ان پر عذاب آ جاتا، لہٰذا تم پر جو وحی نازل کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وحی تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک نیک نامی کا ذریعہ ہے، اور تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا۔ اس وحی کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا، قرآن کا حق ادا کیا بھی یا نہیں حق ادا کیا۔ اس لیے اس آیت کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لے کہیں کہ قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کون سی ڈگری لی، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ صرف میری چھوٹی سی کتاب تھی، اس کو پڑھا یا نہیں پڑھا، اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اور تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بنائے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے ہیں وہ پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑ لیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی ان کے پاس اتنی ساری نشانیاں آئیں، لیکن جو نشانیاں آئیں وہ اپنی بعد والی نشانی سے بہت زیادہ بڑی تھی، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اے جادوگر، تم سے تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کا واسطہ دے کر اس سے ہمارے لیے دعا کرو، ہم یقیناً سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ یعنی
نشانی کا مطلب یہاں پر ہے جو ان کے پاس عذاب آئے، جیسے مینڈکوں کا عذاب آیا، پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا، پھر جوؤں کا عذاب آیا، پھر قحط سالی ڈراٹ سوکھا پڑ گیا اس کا عذاب آیا۔ تو جب بھی عذاب آتے تھے تو وہ نبی اپنے پیغمبر کے پاس آتے اور یہ کہتے کہ آپ دعا کریں اور ہم سے یہ عذاب دور ہو جائے، اور پھر جب یہ عذاب دور ہو جائے گا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ لیکن جب عذاب دور ہو جاتا تھا تو وہ شرک کرنے لگتے تھے اور اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور وہ کبھی بھی مان کے نہ دیے۔ اور پھر جب ہم ان پر عذاب کو دور کر دیتے ہیں تو وہ پل بھر میں اپنا وعدہ توڑ ڈالتے تھے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں ہے یا نہیں ہے؟ اور دیکھو یہ دریا میرے نیچے بہ رہے ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یعنی فرعون کی اس بات سے یہ پتا چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر بہت لوگ ایمان لانے لگے تھے، اس لیے وہ یہ سب باتیں کر رہا ہے اور یہ نشانیاں دکھا رہا ہے کہ دیکھو سب کچھ میرے انڈر ہے۔ یا پھر مانو کہ میں اس شخص سے کہیں زیادہ بہتر ہوں جو بڑا حقیر قسم کا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے۔ اور اپنی بات کھل کر کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا حقلاتے تھے، ان کی زبان میں لکن تھا۔ بھلا اگر یہ پیغمبر ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا پھر اس کے ساتھ فرشتے پورے پر باندھے ہوئے کیوں نہیں آئے، یعنی سارے فرشتے اس کے ساتھ پر باندھے ہوئے کیوں نہیں آئے؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا اور انہوں نے اس کا کہنا مان بھی لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب گنہگار لوگ تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں گئی گزری قوم اور دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ یکایک شور مچانے لگے۔ یعنی جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو مشرکین مکہ شور مچانے لگے، کیونکہ جب سورہ انبیاء میں وہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی بت پرست ہیں وہ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن کو تم مانتے ہو، ان کو اور تم سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تم سب جہنم کا ایندھن ہو۔ تو اس بات پر ایک کافر نے اعتراض کیا کہ اچھا بہت سے لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے، استغفر اللہ۔ تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، تو سارے اس کی باتیں سن کر شور مچانے لگے اور خوش ہونے لگے، مطلب جیسے مذاق بناتے ہیں نا، مذاق کے انداز میں شور مچاتے ہیں، اس طرح شور مچانے لگے کہ ہاں واقعی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اور یہودی جن کو مانتے ہیں عزیر علیہ السلام وہ تو سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اس سب کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا تھا کہ تم جو ہے میری عبادت کرو، اور نہ ہی کسی پیغمبر نے یہ کہا کہ میری عبادت کرو، صرف وہ لوگ صرف وہ اور جن پتھر کو وہ مانتے ہیں صرف وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ انہوں نے تمہارے سامنے یہ مثال محض کٹ حجتی کے لیے دی ہے، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں، یعنی صرف اپنی بات کو اوپر رکھنے کے لیے وہ ایسی مثالیں دے رہے تھے۔ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا تھا، رول ماڈل بنایا تھا۔ اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہا کریں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو ہٹا کر پوری زمین کو بھی فرشتوں سے بھر دے۔ اور یقین رکھو وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے کہ تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قیامت کی نشانی سے مراد، کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ قیامت کی نشانیاں لا کر دکھاؤ ہمیں، تو اور پھر عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، جس عمر میں وہ اٹھا لیے گئے تھے اسی عمر میں وہ واپس یہاں پر لائے جائیں گے، اور اس وقت صرف ایک ہی دین ہوگا اور وہ اسلام، باقی تمام دین کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، صرف ایک ہی دین کو باقی رکھیں گے، اور ہر کوئی قرآن کو مانے گا، اس کو فالو کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانے گا ہر کوئی۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور ایسا ہرگز بھی نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی بات لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں پر اس لیے بتائی کیونکہ پیچھے مشرکین مکہ اس بات کے اوپر بحث کر رہے تھے، کٹ حجتی کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہاں جائیں گے، جہنم میں، جہنم کا ایندھن ہوں گے، نعوذ باللہ۔
کیونکہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جن کو تم مانتے ہو اور تمہارے معبود سب جہنم میں جائیں گے، اس طرح کی بحثیں کر رہے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات بتائی کہ انہوں نے آ کر کیا کہا تھا، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے اور انہوں نے لوگوں سے کہا تھا میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں اور اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے سامنے کچھ وہ چیزیں واضح کر دوں، بیان کر دوں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو. یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، بلکہ کیا کہا، اللہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. پھر بھی ان میں سے کئی گروہوں نے اختلاف کیا، چنانچہ ان ظالم کے لیے ایک دردناک عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی. یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے اچانک آ کھڑی ہو اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے. یہ بھی انڈر لائن کر لیں، قیامت کے دن جو دنیا میں جس کا دوست ہوگا متقیوں کے علاوہ وہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. یعنی اگر ہم آج غیر مسلموں کو اپنا دوست بناتے ہیں اور ان کو اپنا رازدار بناتے ہیں تو قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. کافر لوگ بھی ایک دوسرے کے کہ تمہاری وجہ سے ہم بہکے، تمہاری وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑ رہا ہے. لیکن جو متقی لوگ ہیں، متقی لوگ یہاں پر بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور قیامت کے دن بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرے انداز میں کھڑے ہوں گے، لڑ نہیں رہے ہوں گے. جہاں پوری دنیا لڑ رہی ہوگی وہاں متقی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سکون سے کھڑے ہوں گے اور دوست ہوں گے ایک دوسرے کے، باقی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. اور جن سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو آج تم پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی تم غمگین ہوں گے، یعنی گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی اور نہ کوئی خوف ہوگا. اے میرے وہ بندو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہو اور فرما بردار بن رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی جو بیویاں ایمان لے کر آئی ہیں یا جو پارٹنرز نیک راہ پر چلے ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو ہی داخل کیا جائے گا، کیونکہ پہلے یہ گزر چکا ہے قرآن میں ہی کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں اولاد میں سے اور پارٹنر میں سے یعنی شوہر اور بیوی میں سے صرف وہی انہی کو اللہ تعالیٰ ملائیں گے. تو یہاں پر جو دین کے خاطر دوستی ہوتی ہے، دین کے خاطر جو محبت ہوتی ہے، وہ محبت قیامت تک جنت تک ساتھ رہے گی. وہ اتنی ہمیشہ والی محبت ہوتی ہے. اس لیے اس شیطان کی باتوں میں نہ آئے اور کوشش کرے کہ یہ محبت جو ہوتی ہے دین کے خاطر وہ بنی رہے. اور ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، یعنی سونے کے پیالے اور گلاس پھیرائے جا رہے ہوں گے. جیسے ایک ویٹر ہوتا ہے اور ریسٹورینٹ میں وہ آپ کے بار بار آپ کے پاس آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کیا چاہیے، اسی طرح وہاں پر بھی سونے کے پیالے اور گلاس جو ہے چکر لگا رہے ہوں گے. اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی. اور ان سے کہا جائے گا اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے، یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں ہمیں اپنے اعمال کے بدلے وارث بنا دیا گیا، اور اس میں تمہارے لیے خوب افراد کے ساتھ یعنی خوب بے حساب میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے. البتہ جو لوگ مجرم تھے وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑے گا اور وہ ان میں مایوس پڑے ہوں گے. اور ہم ان پر کوئی ظلم ہم نے نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. اور وہ لوگ دوزخ کے فرشتوں سے پکار کر کہیں گے اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے. یعنی مالک دوزخ کے فرشتے کا نام ہے، جو کہ دوزخ کا گیٹ کیپر ہے، اس کا نام مالک ہے. تو وہ مالک کو پکار کر کہیں گے کہ مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہمیں موت آ جائے. وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حالت میں اب رہنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق بات کو برا سمجھتے ہو. ہاں کیا ان لوگوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں. یعنی مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگز کرتے رہتے تھے، جیسے یا تو آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نعوذ باللہ گرفتار کر لیں، اس طرح کی سازشیں کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پلاننگ کر رہے ہیں تو میں بھی ایک پلاننگ کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ایک پلان کرنے والے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیسے نہیں سنتے؟ نیز ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں، وہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں. یعنی اللہ ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی سب کچھ لکھتے ہیں، ان کے دل کے خیال، ان کی چھپی ہوئی باتیں، چھپ کے کی ہوئی پلاننگ سب اللہ تعالیٰ لکھواتے رہتے ہیں. اے پیغمبر کہہ دو اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا،
یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد بنانا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ایک پیغمبر ہیں۔ آسمان اور زمین کا مالک ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ بنایا کرتے ہیں، لہٰذا اے پیغمبر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو کہ وہ ان باتوں میں ڈوبے رہیں اور ہنسی کھیل کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے، اور بڑی شان ہے اس کی جس کے قبضے میں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت ہے۔ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اسی کے پاس تم سب کو لوٹایا جانا ہے۔ اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، یعنی ان کو سفارش کرنے کا بھی حق نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہو اور انہیں اس کا علم بھی ہو، یعنی جو دنیا میں بھی سچ بولتا تھا قیامت کے دن بھی وہ سچ بولے گا۔ یعنی جن بتوں وغیرہ کو مشرکین نے خدا بنا رکھا تھا، خدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رکھا تھا کہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، تو در حقیقت ان کو سفارش کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور جو کسی لوگ کے بارے میں یعنی کسی کے بارے میں سچی گواہی دیں گے اور پورے علم کے ساتھ دیں گے کہ واقعی یہ مومن تھا تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ یعنی جو یہ گواہی دے کہ یہ واقعی مومن تھا، جیسے نیک لوگ ہیں یا پیغمبر ہیں، وہ مومن کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یہ نیک تھا، یا فرشتے گواہی دیں گے کہ یہ نیک تھا، تو صرف وہی گواہی قبول ہوگی۔ اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں سے اوندا چلا دیتا ہے، اور اللہ کو پیغمبر کی اس بات کا بھی علم ہے کہ یا رب ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی جب مشرکین مکہ نبی کی بات مان ہی نہیں رہے تھے، ہر وقت کچھ نہ کچھ پلاننگ کرتے رہتے تھے، تو اس پر نبی نے کہا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کی پرواہ مت کرو، کہہ دو سلام، کیونکہ ان قریب انہیں خود سب پتہ چل جائے گا۔ یعنی درگزر کرو، فاصفح عنہم وقل سلام۔ تو جب کوئی ہم سے بحث کرے، ہماری باتوں کو نہ مانے، ہٹ دھرمی پر اتر آئے، تو کیا کہو؟ سلام۔ سلام یہاں پر یہ نہیں کہ سلامتی والا، سلام کا مطلب یہ ہے کہ اگنور کرو ان کو اور اپنا کام کرتے جاؤ۔ الحمدللہ سورہ زخرف پوری ہوئی۔ سورۃ الدخان، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو عربی زبان میں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے دھواں۔ یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا۔ مبارک رات کون سی ہے؟ جو رمضان میں لیلۃ القدر آتی ہے، اس میں سے ایک رات، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مبارک رات بولا ہے۔ پہلے یہ قرآن لوح محفوظ پر اتار دیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ایک دن میں لوح محفوظ پر نازل کیا وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا، وہاں سے پھر 23 سالوں میں دھیرے دھیرے وقت پر نازل ہوتا رہا، لیکن ایک دن میں جو قرآن نازل ہوا تھا لوح محفوظ پر وہ مبارک رات میں نازل ہوا تھا، اور اس رات کو ضائع نہ کریں۔ اب یہ رات آنے ہی والی ہیں آپ کے پاس، الحمدللہ آپ کے رمضان کا مہینہ ہے اور یہ رات اب آنے ہی والی ہیں، تو اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کون سی ہے وہ مبارک رات جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ اگر ہمیں زمین پر نظر آنے لگے تو فرشتے ہی فرشتے نظر آئیں گے، ایک بالش بھر بھی جگہ خالی نہیں بچے گی، اتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ خود جبریل امین بھی ہوتے ہیں جو جائزہ لیتے ہیں، قسمتیں بانٹی جاتی ہیں، رزق بانٹا جاتا ہے، بہت سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس رات کو کیے جاتے ہیں، اور اس رات میں جو بھی اس رات کو پالے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی وہ رات آپ کو ملے، یعنی اس رات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور ہر رات میں زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھیں، جو تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ والی تسبیح پڑھا کریں اس رات میں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت عائشہ سے پڑھنے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، اور اپنی ساری رات سونے کی بجائے عبادت میں گزاریں کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے، نیز ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے
تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو۔ یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے، جو سارے آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے۔ اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ پھر بھی کافر ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ لہٰذا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا۔ اور پھر اس میں اشارہ ایک اور طرف بھی، ایک اور تفسیر کی جاتی ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر قحط سالی، یعنی ان کو سوکھا ان کے اوپر پڑ گیا تھا اور وہ قحط میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس وقت لوگ بھوک کی شدت کے عالم میں جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں آسمان پر دھواں ہی دھواں چھایا ہوا معلوم ہوتا، اور قیامت کے نزدیک بھی آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا، اور جب وہ دھواں نظر آئے گا تو وہ دھواں کافروں کو بہت پریشان کر دے گا، بہت نقصان دے گا انہیں۔ لیکن جتنے بھی مومن ہوں گے اس وقت وہ دھواں صرف ان کو اتنا ہی نقصان دے گا جیسے کہ زکام ہوتا ہے، ایک یہ حدیثوں میں یہ پتہ چلتا ہے جیسے کہ زکام ہوتا ہے، بس اتنا ہی نقصان دے گا، اس سے زیادہ مومنوں کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اس دھوئیں سے۔ باقی کافر لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، بہت طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ ایک دردناک سزا ہے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ عذاب دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان کو نصیحت کہاں سے ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا۔ پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ اچھا، ہم عذاب کو کچھ عرصے تک ہٹا دیتے ہیں، یقین ہے کہ تم پھر اسی حالت میں لوٹ آؤ گے جس دن ہماری طرف سے سب سے بڑی پکڑ ہوگی، یعنی قیامت کی پکڑ۔ اس دن ہم پورا انتقام لیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا، اور ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے، یعنی عزت والے پیغمبر آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرا حوالہ دے کر میرے حوالے کر دو، یعنی اللہ کے بندوں کو جو بنی اسرائیل فرعون کے پاس قید تھے ان کو میرے حوالے کر دو، میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو، میں تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں اس بات سے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کر دو۔ یعنی وہ دھمکی دیتا تھا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ ان کو سنسار کر دے گا، تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو تم میرے بندوں کو لے کر رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا، اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، یقیناً یہ لشکر ڈبویا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جب سمندر پھٹ جائے، اس میں سے راستہ بن جائے، اور جب تم سمندر کو پار کر لو تو دوبارہ اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو اس پر مت مارنا، اس کو ایسا ہی ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کریں گے جو کرنا ہے۔ کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب بنی اسرائیل نے سمندر پار کر لیا تھا اور فرعون اور اس کا لشکر بیچوں بیچ پہنچ گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا تھا کہ دوبارہ لاٹھی مارے تاکہ سمندر پہلے جیسا ہو جائے اور وہ ڈوب جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ایسا ہی ٹھہرا ہوا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کریں گے، اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، یقیناً یہ لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ کتنے باغات اور چشمے تھے جو یہ لوگ چھوڑ گئے، اور کتنے کھیت اور شاندار مکان اور عیش کے کتنے سامان جس میں وہ مزہ کر رہے ہیں، ان کا انجام اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ ہمیشہ یہی دستور چلتا آ رہا ہے، جس گھر کو ہم اتنا سجاتے ہیں اور جس گھر کے پیچھے ہمیشہ پڑے رہتے ہیں سجانے کے پیچھے، تو وہ گھر چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے اور اپنے پیچھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اس کا وارث کوئی اور ہو جائے گا۔ پھر نہ ان پر آسمان رویا، نہ زمین، اور نہ ان کو کچھ مہلت دی گئی۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی نیک بندے دنیا سے جاتے ہیں تو جب وہ چلے جاتے ہیں تو آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے، اور تمام چیزیں، پیڑ پودے، یہ سب روتے ہیں جب وہ بندہ جاتا ہے۔ یا کسی گھر میں مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اچانک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا بند ہو جائے تو اس گھر کی دیواریں تک بھی روتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب فرعون ڈوبا تھا اور پورے جو فرعون کی قوم تھی وہ ڈوب گئی تھی، سرکش لوگ، تو اس وقت نہ تو آسمان رویا اور نہ زمین روئی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے ذلت کے عذاب سے بچا لیا، یعنی فرعون سے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق دنیا جہان والوں پر فوقیت دی،
اور ان کو ایسی نشانیاں بنا دیا جس میں وہ کھلا ہوا انعام تھا. یعنی ان کو ایک بہت ساری نشانیاں بھی دی تھی لیکن وہ ان کے لیے ایک انعام تھا. یہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں، بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. یعنی دوبارہ زندہ نہیں ہونا، جو ایک موت ہے بس وہی ایک موت ہوگی. یہ سب کہتے تھے. اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو اٹھاؤ. یعنی نبی سے کہتے تھے کہ اگر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو ٹھیک ہے، ابھی ہمارے باپ داداؤں کو اٹھا کر دکھاؤ. بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ یقینی طور پر مجرم لوگ تھے. تبا دراصل یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا اور قرآن میں یہ نہیں بتایا کہ کون سا بادشاہ تھا یا کون سی قوم تھی، لیکن وہ ایک قوم تھی جو کہ سرکشی کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی غرق کر دیا. اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یعنی جس میں تبا بھی شامل تھی. اور ہم نے آسمان اور زمین میں اور ان کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کی. ہم نے انہیں برحق مقصد سے ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کی مقرر مدت کا وقت ہے جس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا اور ان میں سے کسی کو کوئی بھی مدد نہیں ملے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر دے. یقیناً وہ مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے اور بہت مہربان بھی ہے. یقین جانو کہ زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے، یعنی جہنم کا جو درخت ہے، تیل کی تلچھٹ جیسا. وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی. فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ. پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈھیل دو. کہا جائے گا کہ لے چخ، تو ہی ہے وہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا عزت والا. یعنی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتا تھا، دیکھ آج تیرا کیا حال ہے. یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے. استغفر اللہ. دوسری طرف پرہیزگار لوگ یقیناً امن اور امان والی جگہ میں ہوں گے، سکون سے ہوں گے، باغات اور چشموں میں ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے مسندوں پر سندس اور استبرق کے لباس پہنے ہوں گے. یعنی ریشم کی کچھ کوالٹی ہے، اس کا نام ہے یہاں پر. اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ان سے بیاہ کر دیں گے اور وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوائیں گے جو موت ان کو پہلے آ چکی تھی. اس کے علاوہ وہاں کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا. انسان کے لیے زبردست کامیابی یہی ہے. غرض اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. قرآن کیوں آیا ہے؟ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب تم بھی انتظار کرو اور یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. الحمدللہ سورۃ الدخان بھی پوری ہوئی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.